वाली बात। तो फितना तो इससे भी हुआ ना, किससे? इससे फितना तो आप मना कर रहे हैं तब भी हो रहा ना। नहीं, अब वो क्या किया जाए, वो तब हालात कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में एक शिया की लड़की को गैर मुस्लिम ले गए थे पीलीभीत से। तो कुछ नौजवान आए, कहा हजरत, नौजवान या समझदार जो भी, कहा हजरत हमें ये मसला है, लड़की शिया की है और गैर मुस्लिम ले गया है कोई, तो अगर हम ला सकते हैं, हमारे अंदर इतना पावर, इस लड़की को हम लेके आ सकते हैं हमारे, आपका क्या इजाजत है? तो आपने कहा कि बिल्कुल लेके आओ, उस शिया के घर पहुंचाओ, लेकिन उस शिया से ताल्लुक मत रखना, यानी रवाबित मत रखना, यानी इस तरह के हमदर्दी वाले बात में। कहा कि अपने मतलब कितनी ऊंचा फतवा दिया है कि अगर ऐसा है कलमे से वाबस्ता है वो शिया। ये जुमला मुझे तो यूं याद है कि हजरत ने कहा कि वो तो पीलीभीत का वाक़या था, बरेली का वाक़या था। मुझे तो क्या बरेली के बारे में पता मुझे तो। अच्छा, एक ने पीलीभीत के बारे में बताया था। अच्छा हाँ, तो वल्लई हजरत ने ये कहा कि वो लोग बोले हजरत क्या है, वो तो शिया है। उससे तो हम लोग मुसलमान हैं। बोले तुम जानते हो शिया? मैं जानता हूँ शिया है। ये हया की दूसरी कौम है, उसे मुसलमान जानती हैं। हाँ 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 हाँ, ये है। लिहाजा उसके नाम से भी इस्लाम बदनाम होगा, इसलिए अगर वापस करते तो वापस करके लाओ, उसको वापस घर पहुंचाओ। कितनी बड़ी बात की आपने। और बाकी बात यह है कि इस तरह का मामला, अच्छा, मुश्तरका मामला में भी मुफ्तियान का फतवा बड़ौदा की कमेटी में के साथ इसमें रिफाए आम कमेटी है मुसलमानों के लिए, इसमें सब शामिल है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस वगैरह जो भी, तो आपने कहा कि बिल्कुल इसमें शिरकत कर सकते हैं। हजरत मैं कहता हूँ कि ऐसा मसला तो किसी खुले गैर मुस्लिम के फसाद भी हो जाए और उसकी भी बेटी आप ताकत रख करके वापस करा सकते हैं, तो उसे भी करा देना चाहिए, उसमें भी क्या हर्ज है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल जैसा आप बता रहे हो। किसी की इज्जत बचाओगे तो वो आपसे मानूस हो सकता है। नहीं, आप गहरी नजर वाले शख्सियत हो, आप इस जमाने में रोशन दिमाग। अब ये बताओ, जामे अजहर मिस्र जो जाए और अगर मुरादाबाद के 10 लोग चले जाए, किसी आलिमों को भेजें अपने खर्चे से, और 2-4 आवाम के आदमी भेजें उसके इंसाफ के लिए, देखना है कहीं डंडी तो नहीं मार रहे, और क्या पूरा रिकॉर्ड जामे अजहर के उलमा का लाओ, अकीदा लेके आओ, उनका क्या क्या वो करते हैं, कैसे खड़े होते हैं, वो नमाज कैसे पढ़ते हैं, सब सबूत लेके आओ, फिर जामे अजहर से आने के बाद फिर बात होगी इन मौलवियों से। तो बता, कोई मौलवी बच सकता है क्या? जामे अजहर का जो मिजाज है, मेरा मिजाज और जामे अजहर का एक ही जैसा मिजाज है, सुलह कुल्लियत का मामला है। हाँ, जामे अजहर तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कहीं की भी हो, उसमें सभी लोग जाते, सभी लोग आते, सभी पढ़ते। देखिए, ये लोग ये हदीस पढ़ते हैं इंडिया में आके कि ला तो अकेलू वला तो जालिसू, इनके साथ खाओ मत, इनके साथ बैठो मत, वला तो शारिबूम, इनके साथ पियो मत, वला तो आनिकू, इनके साथ मुआनका मत करो। और वहाँ मुआनका, मुजालिसा, मुजालिसत, मुआकिलत, मुशारबत, मुआनकत, मुसाफियत सब तो साबित हो जाती है। अब आपका हजरत अमीर बाबिया के ताल्लुक से क्या नजरिया है? वो तो देखिए 90% लोगों के नजदीक तो वो सहाबी हैं, और कुछ रिवायतें ऐसी हैं जो उनके मुआफिक नहीं है, ऐसी भी हैं। आप तो पढ़ो आलमुन निबला, कौन सी किताब है वो, आलमुन निबला किताब है, कौन सी नबला। भाई हम अब तक तो ये अकीदा रखते रहे और यही हमारा अभी नहीं, तक कुछ है रिवायतें तो हैं इस तरह की जो मिलती हैं सहाबा में आप दखल मत दो। नहीं, ये आपने बिल्कुल 100 में से एक बात कह दी, मुशाजरात सहाबा में बिल्कुल आप दखल मत दो। सिहाबी होना हमारे लिए काफी है, बाकी अल्लाह वो बड़े लोग हैं, बड़ी जात है। मुशाजरात के अलावा, शहाबा के अलावा एक शतहियात के अंदर भी यही हुक्म है। अच्छा, शतहियात में जैसे बादी बुस्तामी के मुंह से जो आवाज निकली थी, सुभान आपने कहीं ऐसा पढ़ा है कि मतलब ये है कि अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु महफिल मुनक्किद करते थे, उसमें हज़रत अली की तारीफ शौरा करते थे, तो उन्होंने 70 हजार का इनाम देते थे, और ये कहते थे कि अली इससे भी अफजल है जो तुम बयान कर रहे हो। अरे मैं हज़रत अमीर माविया का मसला एक बात में हल कर दूं, आप कहो तो जी। जैसे अल्लामा ताहिर काजी को एक बरेलियों का, एक सुन्नियों का तबका काफिर कहता है और एक मुसलमान मोमिन मानता है कि नहीं साहब जी? तो इसमें ये होता है ना, हर जमाने में ऐसा हुआ है। कुछ रिवायतें उनके बारे में है हज़रत अमीर माविया के जो मुआफिक नहीं है, तो वो लोग उसी को बयान करते हैं। जैसे हजरत अबू तालिब के बारे में हजरत अल्लामा शाह ज़ैनी वाला मक्की ने उनको मोमिन साबित किया है, और फाजिल बरेली मोमिन नहीं मानते हजरत अबू तालिब को। और ये माहरा वाले अकाबिर भी जो है, उनका अकीदा क्या है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन सैयद सित्ते नजर मियां साहब तो मुसलमान मानते हैं। मतलब के फाजिल बरेलवी का भी कुछ ऐसा है कि मोमिन नहीं मानते मगर शब्बो सितम ना किया जाए। हाँ, शब्बो सितम न किया जाए।
اور ان کو ایک دم جو لوگ ایک دم نعوذ باللہ ایسے الفاظ میں یاد کرتے ہیں وہ صحیح نہیں شب و شتم نہ کیا جائے، اس کا مطلب ہماری ذہن میں آ رہا ہے کچھ مومن کا پہلو بھی آپ کی نگاہ میں ہے. اچھا جو یہ قید لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب بھائی شب و ستم نہ، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اتنی بات. نہیں، آپ کا قیاس صحیح ہے، کچھ نہ کچھ ان کے دل میں گنجائش ہوگی. یہ قید لگا رہے ہیں کہ شب و ستم نہ کیا جائے. ہاں ابو لہب کو تو منع نہیں کر رہے شب و ستم کو. یہ کہی آپ نے بہت اونچے درجے کی بات کہی ہے آپ نے. حضرت یہ غور کرنے کی بات ہے، سرکار کے چچا کتنے تھے؟ اچھا میں اس پر یہ دلیل دیتا ہوں، ایک قیاسی دلیل جی کہ یزید کے نام سے پہلے کافی لوگوں کے نام یزید پر تھے. بہت سے لوگوں کے نام یزید ہیں، روایتوں ملتے ہیں بخاری شریف میں بھی اور بھی. جی ہاں صحابہ بھی ہیں کچھ عزیز نام. جب سے یزید مردود نے امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم کرایا کربلا میں، اس کے بعد سے اللہ نے اس کا نام ایسا فنا کیا کہ قیامت تک کے لیے فنا کر دیا. 1400 سال میں آج تک کسی بھی مسلمان نے، کیا ہے وہ ایسے مسلمان مانتے ہوں اہل حدیث لوگ، اس کے باوجود اہل حدیث کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لیں، کیونکہ اللہ نے ختم کیا ہے. اہل حدیث مسلمان ماننے کے باوجود اس کے نام پہ نام نہیں رکھتے اپنے بچوں کا، اور رکھ بھی نہیں سکتے. کیا کتنی کوشش کر لیں رکھ بھی نہیں سکتے. اور حضرت ابو طالب کے نام کو اللہ نے ایسا زندہ اور باقی رکھا ہے کہ آج بھی ابو طالب نام کے آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے. ملیں گے کہ نہیں تھا؟ ہاں بہت ملیں گے، سنیوں میں بھی دیوبند والوں میں بھی ہے کہ نہیں. اور خود اہل حدیث میں ایک طالب الرحمان ہے. ایک بات میں کروں سوال کے انداز میں ہے. ارشاد فرماؤ صاحب. سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا، بالکل بالکل. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا، بالکل. ان کے بارے میں کوئی اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی اختلاف نہیں. ابو لہب، ہاں ان کے کفر میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو تبت اس کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں. تبت یدا بلہب. بھائی سرکار کے 11 چچا تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 11 میں 2 کے ایمان میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں ہاں بالکل. اور 8 کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں 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 ہاں. ایک ابو طالب ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے. او ہو کتنی اونچی بات بتائی آپ نے. آخر ابو طالب کے بارے میں اختلاف کیوں ہے جب اوروں کے بارے میں نہیں ہے؟ تو یہ بات آپ نے کہی، کیوں علماء اتنا کھل کے سامنے آتے ہیں. صحیح کہی آپ نے، بہت اونچے درجے کی بات کہی. ایک گروہ نے مومن کہہ رہا ہے، ایک گروہ نے کافر کہہ رہا ہے. جو فاضل بریلوی کو عالم مانتے ہیں وہ بھی مومن مانتے ہیں. سلطان المناظرین حضرت مولانا قاری حنیف قریشی وہ بھی مومن مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. ہاں تو ہمارا اختلاف اعلیٰ حضرت سے بھی کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے، کسی کا بھی، اس میں دقت کی کیا بات ہے؟ وہ کچوچا والے بھی بس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب امام اعظم سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہاں تو امام احمد رضا سے بھی کوئی اختلاف ہمارا کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے؟ کیا دقت کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. بھائی جو مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جیسے قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے، اس پر ہم دلیلیں مانگیں گے کہ صحیح حدیث پیش کرو، چاروں اماموں کا نظریہ پیش کرو، صحابہ کا نظریہ پیش کرو اس معاملے میں کہ قبر میں کیا شیطان آئے گا روح کو بہکانے. جب زندگی میں میری دلیل یہ کہ جب دنیا میں شیطان نہیں دکھتا تو قبر میں کیسے دکھے گا شیطان؟ انہوں نے یہ لکھا کہ قبر میں شیطان آئے گا، وہ اپنی طرف اشارہ کرے گا مردے کو کہ مجھے خدا کہہ دے، تو اس کا مطلب قبر میں دکھے گا شیطان. تو انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی اس پر؟ کوئی دلیل نہیں، وہ ہے قیاسی دلیلیں ہیں. قیاسی دلیلیں دیکھیے وہ کمزور ہوتی ہیں. آپ کو تو معلوم ہوگا کہ بدایوں والوں نے جمعے کی اذان ثانی کے اوپر 24 طرح سے تلخیص کر کے ثابت کیا تھا کہ جمعے کی اذان اندر ہونا چاہیے امام کے پاس. قیاس ہے، قطعی ہے. ہاں دے اب قیاسی دلیل تو جبھی تلاش ہوگی نا، قطعی نہ ہوگی. دیکھو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بڑا، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بڑا فقیہ نہیں ہوا ہے ان کے بعد. ان سے پہلے تو ہوئے ہیں، وہ خاطب الفقہاء ہیں. تو کوئی اگر شامی علامہ شامی سے اختلاف کر رہے ہیں، فاضل بریلوی نے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں، اب میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کیوں تھا؟ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو کے بارے میں آپ کا اختلاف کیوں ہے کہ ایک کہہ رہا کافر ہے، کہہ رہا مومن ہے؟ یہ بہت پہلی بار سنا ہے میں نے نقطہ آپ سے. واقعی ابھی تک جتنی بات ہے کیوں، میں تو دونوں سوال کرتا ہوں. یہ کس نے آپ کو کس سے اخذ کیا ہے کہ آپ نے خود اپنے ذہن سے اخذ کیا؟ نہیں، خود میرے ذہن کی بات ہے. یہ تو پہلی بار سنا ہے بہت. اب میں اس میں الجھا دوں گا لوگوں کو. اس بارے میں اختلاف ہے کیوں؟ ہاں صحیح بات ہے. آپ نے بہت اوروں کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ اونچا نقطہ نکالا. جب تبت یدا ابو لہب کے بارے میں اختلاف نہیں، ابو جہل کے بارے میں نہیں،
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں نہیں ہے، تو حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کیوں اختلاف ہے؟ بہت اونچا نقطہ نکالا تھا، بہت ہی۔ میرا آپ جواب بھی سن لیجئے اس پر، آپ نہیں دے رہے تو ہاں ہاں میں تو ہاں میں اس پر جواب بھی دیتا ہوں۔ ارشاد فرماؤ صاحب۔ میرا جواب یہ ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی وہ کھل کر ایمان لائے۔ ہاں بالکل 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 بالکل۔ ان کے ایمان کا علی اعلان حدیث میں تذکرہ ہے، اس لیے ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ جی ابو لہب وغیرہ اس رابطے سے بالکل سامنے نہیں آئے جی جی، اور مخالفت کی تو ان کے اس کے مخالفت میں تبت تھا اور جواب میں نازل ہوئی، بالکل بالکل، تو ان کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں، بالکل کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت امیر معاویہ ہوئی حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب چونکہ ابتدا سے آخری عمر تک، جب سے سرکار نے مطلب کہ بچپنے سے لے کر کے آخری عمر تک سرکار کے ساتھ رہے، ان کی محبتیں کا انداز یہ ہے کہ ہم ان محبتوں کو اپنے آپ پر ثابت بھی نہیں کر پا رہے۔ اوہو کیا بات، جیسی محبت حضرت ابو طالب نے کی ہے کیا بات۔ اچھا ایک آدھا منٹ لگے گا، میں اپنا ذہن کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے بعد ہی تو مسلمان ہوتا ہے صاحب۔ اعلانیہ طور پر حضرت ابو طالب نے اقرار بھی کیا تھا کہ بے شک آپ سچے رسول ہیں، اور دل سے تصدیق بھی کی ہے کہ میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہاں، اب وہ اعلان جس کو ثابت ہو گیا وہ کہہ رہا مومن ہے جی۔ اب اعلان میں اختلاف، اعلان ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے جی، تو ان کی محبتیں بتا رہی ہیں کہ وہ سب سے پہلے مومن ہے، قلبی طور سے ایمان لے آئے، باطنی طور سے محبت ہے اور ساتھ دینا۔ اور شعبہ ابو طالب میں بھی خود 3 سال ان کے ساتھ قید میں رہے اور ساری تکلیفیں برداشت کی، تو ساتھ آپ کا دیا۔ اچھا ایک نقطہ اور، جب وہ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں، وہ بھی تو حدیث میں ہے نا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے والد کہاں ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے اس وقت؟ وہ میں نے نہیں، مجھے یاد ہے، آپ بتائیے۔ نہیں تو وہ حدیث کو کیوں نہیں مانتے بریلی والے؟ اب وہ بات آپ الگ کہہ رہے ہیں آپ، میں تو اطلاع جب دونوں چیزیں ایسی ثابت سامنے آئیں، جو کفر والے ہیں وہ بھی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں۔ نہیں وہ حدیث میں اس طرح سے ابی و ابا کا فنار، ابی و ابا کا فنار جی، تو اس حدیث کو تو بریلی والے مانتے نہیں، اور حضرت ابو طالب والے کے بارے میں جو حدیث میں آئی ہیں جو ایمان نہیں لانے والے وہ مان لیتے ہیں، تو یہ بھی تو حدیث میں مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے بھی لکھی ہے اس حدیث کو۔ اور حضرت عبداللہ کے بارے میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مومن ثابت نہیں کیا ہے کہ وہ مومن نہیں تھے، تو وہ انہیں کیوں مانتے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لوگ؟ کیا خیال ہے صاحب؟ آپ نے تو پڑھا ہوگا نا، علامہ ملا علی قاری نے پوری کتاب لکھی تھی۔ اختلاف مارا آپ کہیں سے دلیل لیجیے، لیکن ان کے بارے میں اختلاف ختم نہیں ہو رہا، اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سب مسلمان مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی تو اختلاف تو ہے نا۔ علامہ ملا علی قاری نے بھی اختلاف کیا، اور غالباً اور بھی علماء کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی ہے کچھ اس طرح سے، وہ بھی شاید ایمان کے قائل نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں ہو سکتا ہے، میں نے۔ تو اب بتائیے جب اتنے اختلافات ہیں تو ایک طرفہ پھر کیوں چل رہا ہے؟ آپ دونوں طرف دیکھو نا، آپ نے ذہن سے جو اخذ کیا ہے کہ وہ کون سا نقطہ بتایا تھا آپ نے کہ ان کے ایمان کے بارے میں کیوں اختلاف کیوں ہے، اوروں کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ بہت پوائنٹ والی بات ہے علماء کے درمیان رکھنے والی، کہ جب حضرت ابن عباس کے ایمان کے بارے میں اختلاف نہیں، حضرت امیر حمزہ کے ایمان کے بارے میں اختلاف نہیں، ابو کون ہے وہ، ابو جہل اور ابو لہب الگ ہے، ہاں ابو جہل الگ ہے، ابو لہب کے کفر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو آخرکار حضرت ابو طالب کے بارے میں کیوں اختلاف ہے ایمان کے بارے میں؟ ارے لرز جائیں گے، بریلویت ہل جائے گی یہ ان کے ذات کے تعلق سے دونوں چیزیں دلائل میں مل رہی ہیں۔ ہاں بالکل بالکل اس لیے اختلاف ہے، دونوں طرف کی چیز پر اختلاف کرنے کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اب یزید کے بارے میں دیکھ لو آپ، امام احمد کافر کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کافر نہیں کہتے، ایک امام مسلمان بھی قرار دیتے ہیں، تینوں قول لکھے ہیں۔ فاضل بریلوی نے احکام شریعت میں کہا کہ میں یہاں سکوت اختیار کروں گا کہ نہ ہم کافر مانتے، نہ مسلمان، نہ جنتی، نہ جہنمی، تو یہ بھی یہاں بھی تو وہی بات آ گئی صاحب۔
جب ایک امام کلیئر کافر کہہ رہا ہے یزید کو، تو فاضل بریلوی کی محبت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کھینچ تان کر کے یزید کو کافر قرار دے. کیا خیال ہے صاحب؟ نہ امام احمد رضا بھی صاحب خاموش نہیں ہے اس کے بارے میں، تو خاموش ہے، خاموش کفر کرنے میں تو وہی امام اعظم کا موقع پر اپنایا. ہاں بالکل وہی موقف اپنا جو امام ابو حنیفہ کا ہے. وہ نہیں بھرے بھائی موقع اب امام ابو حنیفہ نے کس کتاب میں لگائی بہتر اللہ بہتر جانتا ہے. ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا قول یہ ہے، وہ خاموش رہتے ہیں اس کے بارے میں. اب ہوگا اللہ جانے کہ امام احمد ابن حنبل کا قول مفتی تو یہ ایوب کہ صاحب ایک دفعہ بیان کر رہے تھے بحث درسگاہ میں، جب جی تذکرہ آیا اس کا، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی ہاں کہ امام احمد بن حنبل نے اس کو کافر کہا ہے، اچھا اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی کہ اس نے مسجد نبوی کی اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی. تو جب بے حرمتی کر دی تو پھر ایمان والے کا رہا. ہاں تو اس کی بنیاد پر کافر کہا اسے. اچھا یہ روایتیں خود رضوی حضرات بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہیں گے. ارے جب جو تم روایتیں بیان کر رہے ہو پھر تو کافر ہے یزید. یہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ شراب کو جائز قرار دیتا تھا، وہ پھوپھی سے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، تو پھر مسلمان کب رہا یزید؟ پھر تو کافر ہوا، کھلا کافر ہے. پھر بھی یہ لوگ خاموش لیتے بریلی والے کہ ہم کافر نہیں کہیں گے. ہاں وہی تو وہ بتا رہے تھے مفتی ایوب صاحب کے، اور انہوں نے جو اور حضرت ابو طالب کو ایک دم کافر کہہ رہا ہے. یہ کون سی الٹی عقل کی باتیں کرتے ہیں صاحب؟ یہ لوگ کون سی الٹی عقل کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ مطلب کہ حضرت احتیاط اس میں ہے کہ ایسی ذاتیں جن کے باروں میں اختلاف اس طرح کے ہیں، ان کے بارے میں مطلب کفیل احسان نہیں کیا جائے تو اچھا ہے. ہاں یہ بحث نہیں کرنی چاہیے عوام کے درمیان. ہاں ویسے نجی محفل میں بحث کر لے وہ الگ بات ہے. وہ ہماری آپ کی بحث چل رہی ہے، مگر یہ کہ عوام میں اس بحث کو نہیں لانا چاہیے. نہیں لانا چاہیے، بالکل بالکل. مستفید نہیں ہو سکتی عوام سے. ہاں اس میں فطروں کے علاوہ پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کشمکش میں پڑ جاتے ہیں صاحب. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ارے جو مان رہا ہے مانے، جو نہ مان رہا ہے ان کے حال پہ چھوڑو صاحب. کیا خیال ہے؟ ایک فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان مان رہا ہے مانے، جو نہیں مان رہا اس سے بحث نہیں کی حضرت جائے. ہاشمی میاں صاحب کا جملہ پسند آیا ہمیں تو. ہاں وہ تو کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حسنی ہیں حسینی ہیں. ہاں ہاں. اور ابو طالبی نہیں کہتے اپنے آپ کو؟ کیا وہ ابو طالبی بھی کہتے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کے کو؟ بارے میں سنا کتاب لکھ رہے. وہ تو خواجہ بتھا ایک کتاب لکھی ہے، اس کی تائید کی ہے انہوں نے. کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، کوئی کتاب یہ سنا میں نے، یہ بھی لکھ رہے ہیں ایمان ابو طالب پر. لیکن ایک دم بدل تو جاتے ہیں صاحب بعض مسائل میں. پھر جب دباؤ پڑتا ہے تو بدلنا نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ایک اپنا رخ جو اپنا ہو تو اس پر قائم رہو. یہ تو عجیب حالت ہو گئی حضرت، ہے نا. ابھی وہ عرس مخدومی میں مولانا عبید اللہ خان آدمی پہنچے تھے کچھ شریف، اور کہا کہ میں امام جعفر صادق کو علیہ السلام کہنے پہ فخر کرتا ہوں. یہ امام باقر کے بارے میں کہا تھا، امام زین العابدین. اب وہ تقریر تو میں نے سنی نہیں، وہ ان کے یہاں تھے جیلانی میاں کے یہاں. ہاں بعد میں بدل گئے. ہاشمی میاں بھی تھے، مدنی میاں بھی تھے. بعد میں ان کا بیان جب وہ رضویوں نے ان کو بولے گھیرا نا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جاوے. اور خطیب الہند یہ کیسے بنے معلوم ہے آپ کو؟ تو پھر ان کا بیان آیا مطلب یہ کہ میں امام احمد رضا کے معتقدات پر عمل کرتا ہوں، اسی کو مانتا ہوں. خطیب الہند حضرت ہاں وہ بیان آ گیا، رجوع کر لیا. اتنا ڈر گئے عبید اللہ خان کے. تعجب والی بات ہے کہ ایک پٹھان ہو کر خان ہو کر کے جب فاضل بریلوی ڈرے تو تم کیسے ڈر گئے؟ ان کو جھنڈوڑ دینا تھا تمام مولویوں کو کہ میں امام حسین کو علیہ السلام کہوں گا، تمہارے باپ میں دم ہو تو جاؤ مجھے روکو. یہ امام بخاری نے لکھا ہے، یہ امام مسلم نے لکھا ہے، یہ امام ترمذی، یہ امام غوث پاک نے خود لکھا غنیۃ طالبین علیہ السلام. عبید اللہ کو جلالا جانا تھا، تمام اشرفیہ کو ہلا دیتا کہ اگر تمہارے باپ میں دم ہے تو ثابت کرو کہ نہیں کہہ سکتے، نہیں تو ان پہ فتویٰ لگاؤ. امام بخاری کو کیا کہو گے تم، امام مسلم کو کیا کہو گے، غوث پاک کے بارے میں کیا کہو گے؟ مگر صاحب ڈر گئے صاحب. یہ پٹھان کیسے پٹھان ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. پٹھان ڈرتا نہیں ہے صاحب، ایک بات ماننا پڑے گا آپ کو. نہیں ایک چیز ہے مگر اس پر سوال اب اٹھ گیا ان کی پٹھانیت پر عبید اللہ خان آزمی صاحب کی کہ یار کیسے پٹھان ہو یار تم، جب تم نے ایک زمانے میں حکومت کو ہلا دیا اور آج تم ان سے ہل رہے ہیں. ایک زمانے میں حکومت کو ہلا دیا تھا صاحب انہوں نے. واقعی صاحب بہت بڑھیا زمانہ تھا وہ. ارے ان کو بنانے والے کون ہے؟ ان میں ان کا بھی ہاتھ ہے. اشفاق العلماء مفتی اعظم راجستھان حضرت مولانا مفتی اشفاق حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کی دعا ہوئی ہے، توجہ ہوگی. حضرت کے یہاں گئے تھے جو حضرت نوازتے بہت تھے ایسے لوگ، بہت نوازتے تھے حضرت. حضرت ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنتے تھے، وہ پاجامہ اونچا کرواتے بھی تھے. ایک عالم کا خود بیان آیا کہ میں نے حضرت کی وجہ سے پاجامہ اونچا پہننا شروع کر دیا، ٹخنوں سے اونچا. تو حضرت نے جب یہ گئے جودھ پور شروع میں تو حضرت نے کہا یہ سیاسی تقریر کریں گے
تو لوگوں نے کہا حضرت آپ مت سننا، آپ اسٹیج پہ مت آنا، بابا ہم چاہ رہی تو ہو جان دو. جب اس زمانے میں ہمارے یہاں تو اس کی تعویل ہو گئی ہے پاجامہ نیچا پہننے کی. اس کی کیا ہو گئی ہے؟ تعویل. اچھا تعویل کیا؟ ہاں تکبر سے پہنیں گے تو حرام ہے، فیشن میں پہنیں گے تو جائز ہے. ہاں تو فیشن سے داڑھی اگر کوئی کٹائے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا؟ ارے بھائی جب حدیث میں آیا کہ ٹکنے سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ جہنم میں ہے بس. ہاں وہ بخاری شریف کا باب وہیں سے شروع ہوتا ہے، ما جاء اسفل من الکعبین فی النار. اس کی وضاحت یہ کہاں سے آ گئی کہ تکبر سے ہوگا تو ایسا ہوگا؟ اس میں تو کوئی تذکرہ ہی نہ اس کا. من گھڑت ان کی دلیلیں ہیں صاحب، میرے سامنے تو آئے ہیں. انشاءاللہ صاحب پھر فیض حاصل کریں گے. جی کافی فیض ہو گیا، انشاءاللہ پھر بعد میں بات کر لیں گے. ٹھیک ہے دعائیں کرتے رہا کریں. ڈلوا دیں گے ہم اپنے چینل پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک السلام علیکم.